मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मेरी पहचान उर्दू में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पेश खिदमत कर सकूँ। इस पूरा साइज घर से निकलने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक एकदम परफेक्ट कंडीशन में था। लॉन्ड्री से ताज़ा धुले कलफ शुदा सूट की मानंद। सारी गड़बड़ स्याह गेट से गाड़ी निकलने के बाद शुरू हुई। गेट पर मौजूद दोनों गार्ड्स ने जिस फुर्ती से इन्हें सलाम करते हुए गेट को खोला था, इस पर हस्बे मामूल उन्होंने अपनी अहमियत के एहसास का मजा लेने की कोशिश की ही थी कि वो खड़खड़ाता हुआ रक्षा ऐन गेट के सामने आकर रुका। नादरा बेगम का दिल धक से रह गया। तवक्को के ऐन मुताबिक रक्षा में आपा बतूल और जहां आ रही थी। सादा से धुले धुलाए चेहरे और चिकन की ऑफ वाइट चादरें। इन्हें देखकर माजी की सारी बोसीदगी पल भर में सामने आ खड़ी होती और ये जगमग करता हाल बस मंजर में जाने लगता। अरे आपा बतूल आई हैं? बराबर वाली सीट से मजहर साहब की आवाज पर दिल जलकर मजीद खाक हो गया। वो अपने ससुरालियों की आमद पर इसी तरह खुश हुआ करते थे। बेगम के मूड पर जरा भी तवज्जो दिए बगैर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर आपा बतूल की खैर मकदम के लिए रिक्शा तक पहुंच चुके थे। इस सर पर पड़ी मुसीबत को झेलना ही था। एक गहरी सांस लेते हुए नादरा बेगम ने फौरी फैसला किया और खुद भी गाड़ी से उतर गईं। फौरी फैसला करने की सलाहियत का उन्हें जिंदगी भर बड़ा फायदा रहा था। तरजीहात तय करने में हमेशा बड़ी आसानी रही थी और इन्हें तरजीहात तय करते रहने से इश्क था। मजहर साहब का रिश्ता आने पर उन्होंने बड़ी आसानी से उन्हें इस गहरी आंखों वाले साजिद पर अवलियत दे डाली थी जो पिछले 4 सालों से इनके इश्क में साबित कदम था। क्या था जो मजहर साहब उम्र में इनसे बड़े, थोड़े से मोटे और थोड़े से फारिगुल बाल थे। बहुत सारी चीजें इनके पास ऐसी भी तो थीं जो साजिद सारी जिंदगी गुजार लेने के बाद ख्वाब में भी देखने के काबिल नहीं हो सकता था। जिंदगी में आपके लिए क्या चीजें सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं, ये समझ लेने में ही कामयाबी का राज पोशीदा है। उन्होंने ये गुर बड़ी कम उम्र में ही पा लिया था। पहला फैसला समझदारी के साथ हुआ था। आगे की सारी जिंदगी में सारे फैसले, सारी बातें खुद ब खुद तरतीब पा हो गई। छोटे बड़े खानों में बटी मसलहतें, ताल्लुकात और रिश्तेदारियां, और इस सारे हुजूम में एक छोटा सा चोर खाना जो माजी की सिमत खुलता था, आपा बतूल के घराने के साथ मुंसलिक था। अस्सलामु अलैकुम आपा, अच्छी तो हैं? उन्होंने रस्म निभाई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिन से तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, लेकिन बस रोज ही टल जाता। आज मैंने सुबह ही पक्का इरादा कर लिया था। सुबह ही तुम्हारे भाई और रेहान दोनों ही को। मगर इनकी मोहब्बत भरी तफसील से जरा भी मुतासिर हुए बगैर नादरा बेगम ने इनकी बात काटते हुए वही कहा जो वो तय करके गाड़ी से उतरी थी। ऐसा है आपा कि इस वक्त तो हम लोगों को बहुत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। आप आने से पहले कहीं से फोन कर लेती तो ये जहमत न होती। घर पर अमरीन भी नहीं है जो आपको कुछ कमती दे देती। नर्म लहजे में रुखाई भरे अल्फाज ने भी आपा बतूल को बदमजा नहीं किया। नहीं नहीं, तुम लोग बस जाओ अपने काम से। बस तुम्हें देख लिया, दिल को इत्मीनान हो गया। ऐ भाई रक्शे वाले, जरा ठहर जाना 2 मिनट। उन्होंने रक्शे वाले को ठहरा कर नादरा बेगम को मजीद इत्मीनान दिलाया। और जहां आरा, ये टिफिन पकड़े क्यों खड़ी है? खाला को दे अपनी। गाजर का हलवा है, तुम्हारे लिए बनाया था। आपने खामखा ही तकलीफ की, मैं तो वैसे भी मीठा कम ही खाती हूँ। करमदीन, उन्होंने जुज़बुज़ होते हुए स्टील का चमचमाता हुआ टिफिन कैरियर पकड़ा और गेट पर खड़े गार्ड को आवाज दी, ये लो अंदर किचन में भिजवाओ। आपा बतूल की सौगातें इसी किस्म की हुआ करती थी। जहां आरा के हाथ का कढ़ा हुआ दुपट्टा, रात भर धीमी धीमी आंच पर पकाए गए पाए, मलीर के अमरूदों की टोकरी और हर सौगात के साथ शर्मिंदा करता एक फिक्रा। किस कदर शौक से खाती थी तुम अमरूद। अब्बा लाया करते थे तो अम्मा तक मना करने के बावजूद कितने ही खा जाया करती थी। एक दफा तो ऐसा हुआ, या मजहर भाई, कहीं पड़ोस में से भी पाए का सालन आ जाता तो नादरा से पहले अम्मा किसी को खाने ना देती। इसकी पसंद का सबसे ज्यादा ख्याल रहता था उन्हें। मजहर साहब का तो मालूम नहीं, लेकिन खुद नादरा बेगम को अपनी शादी से पहले के नदीदेपन के जिक्र बहुत खलता। तो फिर चलें, आपको घर छोड़ देते हैं, रास्ते में कुछ बातें ही हो जाएंगी। मजहर साहब हमेशा ही किसी न किसी तरह इनके रवैये की तलाफी करने की कोशिश में रहा करते थे।
مگر اس وقت تک آپا بطول نادرہ بیگم کو ایک بار پھر گلے لگا کر رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ بڑے ممنون سے انداز میں مظہر صاحب کی پیشکش کو رد کر کے انہوں نے جہاں آرا کو آواز دے لی، لڑکی کیوں کھڑی ہے؟ آجا بیٹا، خالہ کو جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جہاں آرا نادرہ بیگم کے قریب کھڑی تھی اور ان کے خیال میں ان کی قیمتی لباس کو بڑی مروبیت بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ہڑبڑا کر منہ ہی منہ میں کچھ کہتی رکشا کی طرف بڑھ گئی، شاید خدا حافظ خالہ کہا تھا۔ جہاں آرا ایسی ہی تھی جیسے بہت سی لڑکیاں عام طور پر ہوتی ہیں، دبی دبائی، چپ چپاتی۔ مظہر صاحب کو خوش اخلاقی کی بیماری تھی اور تھوڑا سا درد مند دل تھا بھی۔ وہیں رکشے کے پاس چند منٹ کھڑے ہو کر انہوں نے سب کی خیر خیریت پوچھنا ضروری سمجھا۔ بھائی صاحب وغیرہ کی طبیعت کیسی ہے؟ کام کیسا چل رہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ آپا بطول کے لیے ان کی اتنی توجہ ہی بہت خوش کر دینے والی تھی۔ اپنے اس امیر کبیر بہنوئی کی انکساری اور اخلاق کی وہ ویسے بھی گنگاتی تھی۔ بھائی صاحب تمہارے آج کل ٹھیک نہیں ہیں، ٹھنڈ پڑ گئی ہے نا، جوڑوں کا درد پریشان کر رہا ہے، گھر پر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ کام تو ان کا اسکول میں نئے داخلوں کے وقت ہی اچھا چلتا ہے، جب بچے جلدیں بنواتے ہیں کتابوں پر، باقی دنوں میں تو بس۔ رکشے والا اپنی رکشہ سٹارٹ کر چکا تھا، سو آپا بطول کو اپنی بات کہنے کے لیے تھوڑا سا اونچی آواز میں بولنا پڑا۔ برابر والی گیٹ سے کچھ لوگ نکل رہے تھے، انہوں نے بھی ایک نگاہ اس آواز پر اس طرح ڈالی تھی۔ نادرہ بیگم کو ایسا لگا جیسے دسمبر کی سرد ہوا میں گرم لو کا تھپڑ چہرے پر آ کر لگا ہو۔ پڑوسیوں نے بھی سنا اور یہ گارڈ بھی کان بن کر کے نہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے خود ہی فرض کر لیا اور مرے مرے قدموں سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ حلال رزق کے حوالے پر وہ شرمندہ شرمندہ سی سخت ذہنی افلاس میں مبتلا ہوئی بیٹھی تھی جب مظہر صاحب ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ کیا تھا اگر تھوڑی دیر کے لیے آپا بطول کے ساتھ بیٹھ جاتی؟ وہ بیچاری کتنی دور سے آئی تھی، کم از کم 200 روپے تو کرائے میں ہی خرچ ہو گئے ہوں گے۔ نادرہ بیگم تل ملا گئیں۔ یہاں لاکھوں کی عزت پر حرف آیا تھا، وہ بیٹھے 200 روپے کا ملال کر رہے تھے۔ بیگم سیف اللہ کی کافی پارٹی میں پہنچنا بہت اہم ہے، ہماری این جی او کے اگلے پروجیکٹ پر ڈسکشن ہونا ہے اور پچھلے فنڈز کے بارے میں۔ وہ تمہاری بہن ہے نادرہ، خالہ زاد بہن۔ انہوں نے تیزی سے تصحیح کی، مگر مظہر صاحب نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہاری پرورش، تعلیم، شادی سب کچھ انہی کے ہاتھوں ہوئی ہے، بہت حق بنتا ہے ان کا تم پر۔ مجھے تو سخت شرمندگی محسوس ہوتی ہے بعض وقت، کتنی محبت سے وہ اس وقت آئی تھیں اور کس بے مروتی کا تم نے مظاہرہ کیا ہے، ذرا سوچو۔ سوچنا ووچنا تو انہیں کیا تھا، مظہر صاحب کے موڈ بگڑنے کا خدشہ نہ ہوتا تو ایک کرارا سا جواب ابھی بھی حاضر ہو جاتا، مگر اس رعونت بھری دھڑلے سے گزارے جانے والی زندگی میں مظہر صاحب کا مزاج گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹوں کی موجودگی والی مثال بار بار یاد دلاتا تھا۔ انہوں نے سونے کا نوالا کھلا کر شیر جیسی نظر نہ سہی، کبھی کبھی احتسابی عدالت قائم کرتے رہنے کا شوق ضرور پورا کیا تھا۔ سو برسوں کی پریکٹس کے بعد اب وہ ان کے غصے کی طرح دینے اور سیکنڈوں میں بات کا رخ موڑ دینے میں بھی ماہر ہو چکی تھی۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ماحول بالکل نارمل تھا، لیکن دل میں ایک چبھن سی باقی تھی۔ یہ چبھن آپا بطول سے مل لینے کے بعد کئی دن تک بے چین رکھتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو گھر کے کونے خدروں سے نکالے گئے کاٹ کباڑ کی طرح آپا بطول سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات پا لیتی، اور اپنے طور پر انہوں نے ایسا کرنے کی بھرپور کوشش بھی کئی بار کر ڈالی تھی، مگر ایسا کبھی بھی تو ممکن نہیں ہو سکا۔ اماں نے آخری وقت میں نادرہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر وعدہ کر لیا تھا کہ اب آخری سانس تک بھی میں اس عہد کو نبھاؤں گی انشاءاللہ۔ وہ آبدیدہ ہو کر اکثر ہی یہ جملہ دہراتی تھی۔ نادرہ بیگم اکثر ہی سوچتی کہ آخر آپا بطول کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اب انہیں ان کی سرپرستی کی مدت سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت تو پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، بس چند سال کا وقت کاٹنا تھا، سو وہ وقت کٹ چکا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد سے امی بڑی بہن کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ اچانک ہارٹ فیل کے سبب وہ جدا ہوئی تو خالہ خود بخود ہی 8ویں جماعت میں پڑھتی نادرہ کی سرپرست ٹھہری۔ بڑی خالہ آپا بطول کی والدہ تھیں، اور خالو جنہیں ان کی دیکھا دیکھی نادرہ بھی اماں اور ابا کہنے لگی تھی، اور ان لوگوں کے بعد نئی نئی شادی شدہ آپا بطول اور ان کی میاں۔ نادرہ بیگم کی خوش بختی یا آزمائش کی کڑی دھوپ جو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے، انہیں اس کی تپش کا ذرا بھی تجربہ نہ ہو سکا۔ کوئی نہ کوئی مہربان، کوئی گھنا سایہ ہمیشہ ان کی پناہ گاہ بنا رہا، مگر نادرہ بیگم کے محسوسات ذرا الگ سے تھے۔
120 گز کے اس گھر میں گزاری گئی زندگی کو وہ ہمیشہ آزمائشی مدت قرار دیتی تھی، جہاں دوپہر اور رات کو ایک ہی ہنڈیا سے کام چلانے کی کوشش کی جاتی تھی اور ٹھیلے پر بکنے والی سب سے سستی سبزیوں کا کمبینیشن بنانے میں سلیقہ سمجھا جاتا تھا۔ اپنی خوشبختی کا ایک نقطۂ آغاز وہ کالج کے اس فنکشن کو سمجھتی تھی جہاں مظہر صاحب کی نظر کرم ان پر پڑی تھی اور وہ اس حسین چہرے کے اسیر ہوئے تھے۔ آگے کے معاملات پر لگا کر طے ہوئے تھے۔ گلی کے نکڑ پر رہنے والا ساجد، جس کی اماں ہر چند روز بعد جھولی پھیلا کر چلی آتی تھی اور وعدہ فروا پر بہلائی جاتی تھی، ایک دم ہی نادرہ بیگم کو زہر لگنے لگی تھی۔ خوش قسمتی نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی۔ وہ دروازہ نہ کھول کر احمقوں کی صف میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتی تھی، سو آگے زینہ بزینہ، کامیابی در کامیابی۔ بیگم سیف اللہ کے ہاں کل شام کی کافی پارٹی توقع سے بڑھ کر خوشی کا سبب بنی تھی۔ دیہی علاقوں میں لٹریسی کا تناسب بڑھانے کے لیے بنیادی تعلیم کی فراہمی کا ایک مربوط پروجیکٹ ڈسکس ہوا اور اندرونی سندھ کے کچھ علاقوں کے لیے انہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اگلے چند ہفتوں میں فنڈز کی فراہمی ہوتے ہی کام شروع ہو جانا تھا۔ خود کو منوائے جانے کا نشہ اپنا الگ ہی مزہ رکھتا ہے۔ مظہر صاحب کے پھیلتے پھولتے بزنس کے مقابلے میں بھی فی الوقت تو انہیں اپنی یہ ڈائریکٹری زیادہ معتبر اور معزز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مغرور سی ہوئی مظہر صاحب کو اپنی کارکردگی کو کچھ مزید ضرب دیتے ہوئے سنا رہی تھی جب امرین لاؤنج میں آئی۔ امی، مجھے کچھ چیزیں لینی ہے، آپ مجھے لے چلیں نا بازار، میں آپ سے کتنے دن سے کہہ رہی ہوں۔ اس نے ان کے نزدیک بیٹھ کر تھوڑے وقفے سے اپنی بات دہرائی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھے ہوئی تھی۔ امرین خاموشی سے ان کے چہرے کو تکنے لگی۔ فروری میں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں لٹریسی کے ریشو کے بارے میں ایک کانفرنس ڈھاکہ میں ہو رہی ہے، ہماری این جی او کا بھی۔ تم امرین کو لے کر بازار کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس وقت تو بالکل فارغ ہو۔ مظہر صاحب کو اپنی بیٹی کا نظر انداز کیا جانا اچھا نہیں لگا اور نادرہ بیگم کو اپنی بات کا کاٹے جانا۔ سارا دن گھر پر رہ کر میری بیٹی تو بالکل بور ہو جاتی ہے، تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتی نادرہ؟ اس کا دل بھی بہلے گا اور تمہاری کافی ہیلپ بھی رہے گی۔ ارے وہاں اس کے انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بڑا خشک اور بور کرنے والا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے میاں کی تجویز کو فوراً ہی رد کیا اور امرین کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ملائمت سے بولی، ایسا ہے بیٹا، ابھی تو میری چند فرینڈز آ رہی ہیں، ان لوگوں کا فون آ چکا ہے، اس لیے اب میرا گھر پر رہنا ضروری ہے۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ اور ماسی خیرہ کو بھی ساتھ لے لو، نہیں تو مجھے اپنی چیزوں کی لسٹ بنا کر دے دو، میں جس وقت بھی باہر نکلوں گی تمہاری سب چیزیں لے لوں گی۔ اچھا پھر آپ ہی لے آئیے گا امی۔ امرین ہمیشہ سے ان کی فرما بردار تھی، نہ بحث، نہ تکرار، نہ فرمائش، نہ ضد۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو ذرا سا لڑکھڑا گئی۔ سامنے پڑی کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا اور پھر غیر متوازن سی چال چلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نادرہ بیگم کے لبوں سے ایک ٹھنڈی آہ ابھری۔ یہی ایک ایسی گھڑی ہوتی تھی جب انہیں قسمت سے نگاہیں چرانی پڑتی تھیں۔ امرین کے پیر کا لنگ انہیں اپنی درخشاں قسمت کے اوپر لگا ہوا گرہن محسوس ہوتا تھا، جسے وہ زمانے کی نگاہوں کے سامنے کم سے کم آنے کی اجازت دیتی تھی۔ یوں اکیلے رہ کر تو وہ بالکل اعتماد کھو دے گی، نہ تو تمہارے پاس وقت ہوتا ہے اور نہ اس کے بھائی کو اس کی پرواہ ہے۔ تم لوگوں کی ہزار ایکٹیویٹیز ہیں، کیا تھا اگر تھوڑی سی دیر کے لیے اسے باہر لے جاتی؟ مظہر صاحب کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ محسوس ہونے لگا تھا۔ نادرہ بیگم کو خدشہ ہونے لگا کہ احتسابی عدالت بس بیٹھی ہی بیٹھی۔ اپنی صفائی کے لیے انہوں نے ابھی الفاظ ترتیب دینے ہی چاہے تھے کہ مظہر صاحب نے امرین کے معاملے میں ان کی 4-6 مزید کوتاہیاں گنوا دی۔ انہیں بیٹی سے بے حد محبت تھی، اس کی معصومیت اور سادہ اتوار اسے ان کے دل کے بہت قریب کرتے تھے۔ بہتر ہوگا آپ اپنی ساری سرگرمیاں کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر کے امبر کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈیے، میں اب اس کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ اپنے غصے کو دباتے وقت وہ یوں ہی آپ جناب سے گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ نادرہ بیگم کی ساری کامیابی دھندلانے لگی۔ اچھے سے رشتے اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے، لوگ 10 باتیں دیکھتے ہیں۔ اپنی مفاہمت اور مصلحت والی پالیسی کو بھلا کر انہوں نے تھوڑا سا چڑھ کر جتانا چاہا۔ مظہر صاحب کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولے، کیوں؟ آپ کو تو بڑی آسانی سے مل گیا تھا اچھا رشتہ، مجھے بھی آپ نے دیکھ کر پسند کر کے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا،
میری شخصیت میں کسی طرح کی کمزوری یا معذوری نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی پیالی کو ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس ناقابل برداشت طنز کا جواب دیا اور مظہر صاحب کے ری ایکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گئیں، مگر خلاف توقع وہ بالکل بھی نہیں بھڑکے۔ چند لمحے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر اسی دھیمے ٹھنڈے لہجے میں بولے، امبرین تو صرف چلنے میں تھوڑی سی دشواری محسوس کرتی ہے نادرا، میں تو انہیں بھی معذور نہیں سمجھتا جو ساری زندگی ویل چیئر پر گزار دیتے ہیں یا جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بشرطے کہ ان کا ذہن ضمیر بے حس نہ ہوا ہو۔ اصل معذوری تو سوئے ہوئے ضمیر اور مہر لگے ہوئے دل والوں کی ہوتی ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ ان کے گرد برف لگے الفاظ کی دیوار اٹھا کر وہ لاؤنج سے جا چکے تھے۔ کچھ دیر تک تو نادرا بیگم اس ٹھنڈے حصار میں یوں ہی بالکل بے حس سی بیٹھی رہیں۔ اتنی حقارت آمیز الفاظ مظہر صاحب نے ان کے لیے پہلے استعمال نہیں کیے تھے، سو انہیں برداشت کرنا بھی بڑا دقت طلب ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کوریڈور میں سے امبرین کے ہنسنے کی آواز آئی۔ مظہر صاحب اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ امی، میں ابو کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، آپ کو تو کچھ نہیں منگوانا؟ امبرین لاؤنج کے سرے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر باپ کی توجہ کا بخشا ہوا اعتماد تھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خواہ اخبار سامنے پھیلا لیا۔ وہ مطمئن سی واپس مڑ گئی۔ چند منٹ بعد ہی وہ لوگ جا چکے تھے۔ فی الحال فرصت ہی فرصت تھی۔ اپنی ابھی ابھی ہونے والی بے عزتی پر اچھا خاصا کڑ لینے کے بعد انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مظہر صاحب سے ان کی کامیابیاں برداشت کرنا مشکل ہو رہی ہیں، سو ساری ٹینشن اسی کی ہے۔ اب اس احساس کمتری کا بھلا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ انہوں نے لاپرواہی سے سر کو جھٹک کر خود کو سارے رنج اور شرمندگی سے آزاد کیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ملازمہ ریسیو کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے اشارے سے منع کرتے ہوئے خود ٹیلی فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف تزین احمد تھیں۔ وہ کل کی میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکی تھی۔ نادرا بیگم کی شروع سے ان سے لگتی آ رہی تھی، تو اپنی ڈائریکٹری کی خبر ان سے زیادہ کسے سنانے میں لطف آتا۔ میں نے تو بہت منع کیا، مگر بیگم سیف اللہ تو پیچھے ہی پڑ گئیں۔ آخر ماننا ہی پڑا، کیا کرتی؟ بیگم سیف اللہ کو شیشے میں اتارنے کے لیے وہ کتنا وقت اور کتنی محنت صرف کرتی تھی، اس کا علم ان کے سارے حلقہ احباب کو تھا۔ دوسرے ٹیلی فون پر موجود خاتون بھی کم نہیں تھی۔ زیادہ تر ان کی لنترانیاں سننا ان کی برداشت سے بھی باہر ہو رہا تھا۔ چلیں، آپ کی محنت کا کچھ تو صلہ ملا، اور بھائی بیگم سیف اللہ تو یوں بھی مشہور ہیں اپنے قریبی لوگوں کو نوازنے میں۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے کسی دوسری مصروفیت کا حوالہ دے کر فون بند کر دیا۔ نادرا بیگم مسکرا دی۔ ایک بڑی کمینی سی خوشی دل میں پھیلتی جا رہی تھی۔ لوگ ان سے کس طرح جل رہے تھے، یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ خیریت امی، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ سامنے صفان کھڑا تھا، ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کر انہیں بھی اپنی این جی او کے آفس جانے کا خیال آ گیا۔ کیوں؟ آج والد صاحب کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہی ہیں آپ؟ والد صاحب اپنی صاحبزادی کو آؤٹنگ پر لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے خوبصورتی کے ساتھ سیٹ کیے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سامنے لگے بڑے سارے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویسے امی، لگتی تو آپ بھی ابو کے سامنے بس امبرین جتنی ہی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا تو وہ بس اسے گھور کر رہ گئیں۔ بیٹے کا یہ خراج تحسین اچھا بھی بہت لگا تھا۔ تم ذرا رکو، میں بھی چینج کر کے آتی ہوں۔ صفوان منع بھی کرنے لگا، مگر انہیں اپنا ہمیشہ ہی بڑا خیال رہتا تھا۔ جو کپڑے صفوان کو ایک دم بہترین لگ رہے تھے، ان کی نظر میں یوں ہی سے تھے، اور باہر جانے کے لیے تبدیلی لازمی تھی۔ صفوان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دھیان مظہر صاحب اور امرین کی طرف چلا گیا۔ آج امرین کی شادی کا ذکر چھڑنے کا ہی اثر تھا جو صفوان کی شادی کا دھیان آیا۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد پچھلے چند سالوں سے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ مظہر صاحب کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اس کے لیے بھی کوئی پرورش ڈھونڈنی تھی۔ یہ خیال باقی سب باتوں پر بھاری ہونے لگا۔ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور دولت مند بیٹا، اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی لڑکی جچتی کہاں تھی؟ انہوں نے آفس تک پہنچتے دل ہی دل میں اپنے سرکل کی ساری لڑکیوں پر ایک نظر ڈال لی تھی۔ اگلے چند روز بس یوں ہی سے گزرے۔ مظہر صاحب کے ساتھ ایک بیکار سی سرد جنگ برقرار تھی۔ 2-4 رسمی سی باتیں ہو جاتی اور بس۔ اصل میں دونوں ہی بے حد مصروف شخصیات تھے۔
ایک روز آپا بطول کا فون آیا تو پتہ چلا کہ مظہر صاحب اور امرین ان کے گھر ہو کے آئے تھے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ مظہر تو ہے ہی قابل تعریف، امرین جیسی بچیاں بھی کہاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کی ہے تم نے۔ نادرہ بیگم جزبوز سی ہوتی رہی۔ میاں اور بیٹی دونوں کی تعریف میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، کوئی ایسی خاص خوشی بھی شاید اسی لیے نہیں ہوئی۔ اب آپا بطول ان کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی، جس کی خرابی کی بنا پر مظہر صاحب کے بقول وہ نہیں آ سکی تھی۔ میں تو فوراً ہی تمہیں دیکھنے آنا چاہ رہی تھی، مگر مظہر نے منع کر دیا۔ دراصل تمہارے بھائی بھی آج کل بیمار ہے نا؟ نہیں نہیں آپا، میں ٹھیک ہوں، اب آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے جلدی سے بات کاٹ ڈالی۔ آپا بطول کے آنے کی ٹینشن جھیلنا کبھی بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ وہ پی سی او سے بات کیا کرتی تھی، دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ نادرہ بیگم کو بری طرح تاؤ آ رہا تھا۔ اس طرح انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر کے آپا بطول کے ہاں جانا کیا ثابت کرتا تھا؟ مظہر صاحب پر تو بس نہیں چلتا تھا، ہاں امرین کی انہوں نے خبر لے ڈالی۔ مجھے بتائے بغیر جانا بہت ضروری تھا کیا؟ میری کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ امرین بیچاری سخت گڑبڑا سی گئی، صفائی پیش کرتی رہی مگر ان کا غصہ کم نہیں ہوا۔ کمال ہے بھائی، رشتہ دار میرے، میں ملوں نہ ملوں کسی کو مطلب، مجھے پتا ہے کس سے کتنا ملنا ہے اور کس کو کتنے فاصلے پر رکھنا ہے، مگر یہاں تو رشتہ داریاں نبھانے کا شوق چرایا ہوا ہے۔ خالہ تو بیچاری بہت اچھی ہیں امی، امرین نے ہلکے سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ان کی کسی دوست نے آج ایک بہت ہی اچھی لڑکی دکھانے کے لیے کہا تھا، انہیں وہاں جانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ بقیہ ناراضی دوسری قسط پر ملتوی کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ لڑکی واقعی بہت اچھی نکلی، ان کی آرزوؤں کے عین مطابق، بلا شبہ حسین اور دولت مند والدین کی اکلوتی اولاد۔ گھر والے بھی بااخلاق تھے۔ نادرہ بیگم کا دل اس پر بری طرح آیا تھا، اتنا کہ وہ مظہر صاحب کی بخشی ہوئی ساری ٹینشن بھی بھول بھال گئی۔ اتنی اچھی لڑکی تو بس قسمت سے ہی ملتی ہے۔ اب ہمیں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ بہت دنوں بعد انہوں نے مظہر صاحب سے نارمل انداز میں بات کی تھی۔ وہ بھی اس سرد جنگ سے شاید تنگ آئے ہوئے تھے، بنا ٹوکے مسکرا کر پورا قصہ سنتے رہے، مگر جب ان کی بات تمام ہوئی تو بڑی سادگی سے بولے، تم ادھر ادھر کیا دیکھتی پھر رہی ہو؟ صفوان کے لیے آپا بطول کی جہاں سے اچھی لڑکی ملنا مشکل ہے بھائی، مجھے تو وہ بچی شروع سے بہت پسند ہے۔ نادرہ بیگم ان کی شکل دیکھتی رہ گئی، چل ہمیں خاموش بھی رہی کہ شاید وہ کہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، صفوان کے لیے تمہارے انتخاب سے بڑھ کر بھلا کون ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ ذرا بھی مذاق نہیں کر رہے تھے اور بالکل سنجیدہ تھے۔ نادرہ بیگم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر انہوں نے اپنی بات پھر سے دہرائی تو وہ بڑے کڑے لہجے میں بولی، صفوان میرا بیٹا ہے، اس کی شادی صرف اور صرف میری مرضی سے ہونی ہے، یہ بات آج کی تاریخ میں یاد رکھیے گا۔ شدت جذبات سے ان کی آواز کپ کپانے لگی۔ مظہر صاحب کی بات انہیں بری ہی اتنی لگی تھی؟ البتہ وہ خود اپنی بات کہنے اور ان کی سن لینے کے بعد بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ چلو مانا، مگر ایک شرط ہے۔ نادرہ بیگم نے منہ سے کچھ کہے بغیر ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پورا یقین تھا کہ وہ دل جلانے والی ہی کوئی بات کریں گے، مگر اس بار ان کا اندازہ غلط نکلا۔ صفوان کی شادی تمہاری مرضی سے اور امرین کی 100% میری مرضی سے ہوگی، ٹھیک؟ بالکل ٹھیک۔ وہ ایک دم ہی ہلکی پھلکی ہو گئیں۔ یہ ایسی ڈیل تھی جس میں وہ دونوں طرف سے فائدے میں تھی۔ صفوان کے لیے ان کی پسندیدہ لڑکی کے لیے مظہر صاحب کی رضامندی اور امرین کے رشتے کا دقت طلب مسئلہ دونوں ہی فی الحال حل ہو رہے تھے۔ ابھی اگلے ہفتے تو تم کو اندرون سندھ وزٹ پر جانا ہے، وہاں سے ہو آؤ تو پھر جہاں کہو گی چلا جاؤں گا۔ مظہر صاحب کے لہجے میں قطعیت تھی۔ نادرہ بیگم نے مزید بحث کو خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے فوراً ہی خود بھی رضامندی دے دی۔ کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، انہوں نے خود کو تسلی دی۔ گھر کا ماحول ایک دم ہی نارمل ہو گیا۔ مظہر صاحب کی خوش مزاجی، صفوان کے اونچے اونچے قہقہے، نادرہ بیگم کی مصروفیات، سبھی کچھ روٹین کا حصہ بنی رہی، جب تک وہ اپنی چند کولیگز کے ہمراہ 5 دن کے وزٹ پر نہ روانہ ہوئیں۔ مگر یہ 5 دن بڑے بیزار کن اور تھکا دینے والے ثابت ہوئے، ان کی امید کے بالکل برعکس۔ گو ان کے قیام و طعام کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی، مگر ایک بے حد پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کسی پروجیکٹ کو ڈسکس کرنا فیلڈ میں نکل کر کام کرنے سے بالکل مختلف چیز ہوتی ہے۔
تلخ ترین سچائیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تھی. چھوٹے چھوٹے دھول اڑاتے قصبے اور ہاری کی محنت شاقہ کی بدولت لہلہاتی ہوئی زمینوں کے مالک وڈیروں کے گاؤں، جہاں غربت کے مارے لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہوں، وہاں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے چند روز کے وزٹ سے بات نہیں بنتی ہے. یوں جگہ جگہ اسکول بھی ہیں اور رجسٹر میں اندراج کی حد تک سٹاف بھی، مگر ہو کیا رہا ہے؟ لوور مڈل کلاس کی بے بسی اور محرومی کے چند دل دہلا دینے والے مناظر انہوں نے اس مختصر عرصے میں ہی دیکھ لیے. اندرون سندھ بے روزگاری کا گراف انتہا کو چھو رہا ہے. وہ بھی آخر کو انسان ہی تھی، دل پر ڈھیر سارا بوجھ لیے واپس ہوئی. توبہ ہے بھائی، 5 دن گزارنے مشکل ہو گئے. نادرا، میرا نام تو تم پلیز نکال ہی دو اس پروجیکٹ میں سے. لگژری کوچ نیشنل ہائی وے پر آ چکی تھی جب اس طرح کی فرمائشیں شروع ہوئیں. اور کیا، ہم تو یہ سمجھ کر ایکسائٹڈ تھے کہ چلو کچھ دن ذرا تازہ ہوا ہی کے مزے لے لیں گے اور کچھ کار خیر بھی ہو جائے گا. مگر بھائی، نادرا بیگم جو ابھی تک کچھ چپ چپ سی تھی وہ بھی ان کی ہم خیال ہونے لگی. آخر مسائل کا یہ ڈھیر حل کرنا ان کی ذمہ داری تو نہیں. جن کی ذمہ داری ہے ان کی آنکھیں مدتوں سے بند ہیں تو پھر انہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. تھوڑی ہی دیر بعد گفتگو کا موضوع خود بخود بدلتا چلا گیا. ساتھ لائے گئے اصلی گھی کے ٹن اور راستے میں پڑنے والے شہروں میں کی گئی شاپنگ. کراچی تک پہنچتے پہنچتے سبھی اپنی اصلی زون میں واپس آ چکے تھے. اگلا پورا ہفتہ ریسٹ کے لیے مخصوص کر کے نادرا بیگم گھر پر اتر گئی. امرین اور مظہر صاحب گھر پر ہی تھے. صفوان کہیں گیا ہوا تھا. امرین کتنی ہی دیر ان سے لپٹی کھڑی رہی. انہیں خود بھی بچے بہت یاد آتے رہے تھے. امی، اب نہیں جائیے گا اتنے دن کے لیے، امرین نے ان سے کہا تو مظہر صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اب امی کی بجائے ہم تمہیں بھیجنے کی تیاری شروع کریں گے. مظہر صاحب کو مذاق کرنے کی عادت تھی، سو انہوں نے نہ ان کی بات پر توجہ دی اور نہ مہرین کے چہرے پر پھیلنے والی سرخی پر. لمبے سفر نے تھکا دیا تھا. وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہی تھی. امرین کو ٹیلی فون کالز پر ڈسٹرب نہ کرنے کی ہدایت دے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. اچھا خاصا سو لینے کے بعد اٹھی تو امرین کھانا لگوانے لگی. نادرا بیگم نے یوں ہی کسی کام کے لیے فریج کھولا تو چونک سی گئی. چمکیلے ریپر میں لپٹے مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے سامنے ہی رکھے تھے. امرین سے پوچھا تو وہ جھپتے ہوئے بولی، پتہ نہیں امی، وہ ابو سے پوچھ لیں، کہتی ہوئی کچن کی طرف مڑ گئی. اس مبہم سی بات کا سرا پکڑے پکڑے وہ مظہر صاحب کے پاس آئیں تو انہوں نے یہ الجھن دور کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگایا. امرین کا رشتہ لے کر آئی تھی آپا بطول. آپا بطول اور امرین کا رشتہ؟ مگر کس سے؟ مظہر صاحب بڑے انہماک سے نیشنل جیوگرافک دیکھ رہے تھے. ٹی وی پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر بڑے اطمینان سے بولے، ریحان کے لیے اور کس کے لیے؟ کمال کرتی ہو تم، کسی محلے پڑوس والے کا رشتہ تو لانے سے رہی. وہ 120 گز کا گھر اور محض چند ہزار روپے کمانے والا لڑکا نادرا بیگم کے ذہن میں تیزی سے گڈمڈ ہوئے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کراچی سے باہر گئی ہوئی ہو، بغیر اطلاع کے آ گئی تھی پرسوں شام. ہاں، کسی کے گھر جانے کے کچھ مینرز بھی ہوتے ہیں، یہ تو انہیں خبر ہی نہیں ہے. مگر آپ نے مجھے فون پر بتایا تک نہیں. نادرا بیگم کو سخت تاؤ آ رہا تھا. آپا بطول کی جسارت ناقابل برداشت تھی. یہ کوئی فون پر کرنے والی بات تھی؟ اور پھر ایک دن بعد تو تم گھر آ ہی رہی تھی. پھر آپ نے انہیں کچھ تو کہا ہوگا نا؟ انہوں نے بڑی امید بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میاں کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اپنی توہین کو برداشت نہ کر پائے ہوں. مظہر صاحب چند سیکنڈ خاموش رہے اور جب انہوں نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے پہلے ٹی وی کا سوئچ آف کیا اور پھر ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے ان کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولے، ہاں کہہ دیا کہ آپا آپ کی بیٹی ہے، جب جی چاہے لے جائیں، مگر بس کرٹسی کے طور پر اس کی ماں سے پوچھنا ہے. اچھا، نادرا بیگم نے گہری سانس لی. تو میری یہ حیثیت ہے اس گھر میں کہ میری بیٹی کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ سنانے سے پہلے میری موجودگی بھی ضروری نہیں سمجھی گئی. باوجود ضبط کے ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے. تمہاری حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے بھلا؟ یہ تو گھر گھر کی بات تھی، اس لیے میں نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا. تم اندازہ نہیں کر سکتی نادرا، آپا بطول کس قدر خوش تھی، جتنی محبت اور چاہت سے وہ امرین کو. مظہر صاحب کی ساری تسلی تشفیق کو ذرا بھی اہمیت دیے بغیر وہ ایک دم ہی بپھر گئی. آپا بطول کے سارے گھرانے کو بے نقد سنا کر بھی
ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ سازشی، چال باز، لالچی اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ اسی لیے روز دوڑی چلی آتی تھی، محبت کا ڈرامہ رچائے، اپنی فقیری دور کرنے کا اچھا شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے۔ لیکن یہ سارا ہنگامہ بے اثر ہی رہا۔ مظہر صاحب کو جو فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کر لیا تھا۔ تمہیں محبتوں کی قدر نہیں ہے نادرا، مگر مجھ سے پوچھو، خدا کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اپنی محنت سے بہت پیسہ کمایا، مگر محرومی اور بے سہارگی کا وہ عالم جس سے میں گزرا ہوں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ گزری زندگی کے کتنے ہی پل دل میں اتر رہے تھے۔ ذرا سا توقف کر کے انہوں نے خود کو سنبھالا۔ نادرا بیگم یوں ہی قالین کے ڈیزائن کو تکتی رہی۔ اپنے بچوں کے لیے مجھے کسی اور چیز کی اتنی چاہ نہیں ہے جتنی صاف سچی محبت کی، اور امبرین کو آپا بطول کے گھر یہ دولت وافر ملے گی۔ نادرا بیگم ایک زہریلی سی مسکراہٹ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ مسئلہ زیر بحث آئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور اس عرصے میں وہ اپنی ساری دلیلیں بار بار دے کر بھی ناکام رہی تھی۔ ریحان کی معمولی نوکری، آپا بطول کے گھرانے کا دقیانوسی ماحول، ان کے میاں کی چھوٹی سی جلد سازی کی دکان، کسی کا بھی ذکر اثر انگیز ثابت نہ ہوا۔ الٹا صفوان بھی مظہر صاحب کا ہم خیال ثابت ہوا۔ وہ اکیلی کس کس محاذ پر لڑتی، آخر ہار ماننا پڑی۔ امبرین کے آپا بطول کے گھر رخصت ہونے تک 1.5 ماہ کا عرصہ وہ بددلی اور ٹینشن کے ایک نہ ختم ہوتے عالم سے گزری۔ جس ماحول سے وہ برسوں پہلے جان چھڑانے میں خوش قسمتی سے کامیاب رہی تھی، اور اس کا ہلکا سا ذکر بھی آج تک انہوں نے اپنے سرکل میں نہیں کیا تھا، وہ پھر سے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ امبرین کی سسرال کا محل وقوع بتاتے ہوئے ان کی زبان بار بار لڑکھڑا جاتی۔ نادرا، تمہارے داماد کی ایجوکیشن یہی کی ہے یا ابراڈ سے کچھ کیا ہے؟ ولیمہ کون سے ہوٹل میں ارینج کیا ہے؟ امبرین کے سسر کا فیملی بزنس ہے یا؟ بیگم سیف اللہ کے ہاں کی پارٹی پر ان سوالوں کی بوچھاڑ رہتی۔ تنگ آ کر انہوں نے وہاں جانے میں ہی کمی کر دی۔ امبرین کی شادی کی تیاریوں کی وجہ سے میں اتنا وقت نہیں دے سکتی، آپ میری ذمہ داریاں کسی اور کے سپرد کر دیں۔ بیگم سیف اللہ کے سامنے یہ کہتے ہوئے وہ حقیقتاً رنجیدہ تھی، مگر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے نادرا، ہم یہ پروجیکٹ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں۔ بیگم سیف اللہ ان پر بہت مہربان تھیں۔ نادرا بیگم کے اصرار پر بھی ان کا نام حذف نہیں کیا۔ صفوان کے لیے جو لڑکی دیکھی تھی، بھولی بسری بات کی طرح ایک دن یاد آئی تو انہوں نے بے چین ہو کر اپنی دوست کو فون کیا۔ پتہ چلا وہ فیملی کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر گئی ہوئی ہے۔ بات فی الحال وہیں کی وہیں رہ گئی۔ امبرین کی شادی سے محض 3 دن پہلے آپا بطول کا فون آیا۔ وہ شام کو اپنے میاں کے ساتھ آ رہی تھی۔ بہت ضروری بات کرنا ہے نادرا، مظہر سے کہنا گھر پر ہی رہیں۔ نادرا بیگم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک تو ان کا فون کر کے آنا اور دوسرا ان کے میاں کے ساتھ ہونا، دونوں باتیں ہی خلاف معمول تھیں۔ مظہر تو آج کل بہت مصروف ہے، آپ ابھی بتا دیں کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی الجھن ابھی مٹا لینی چاہیے۔ پتا ہے تمہیں کہ پی سی او سے بات کر رہی ہوں، اور یہ باتیں ایسے سریرا نہیں کی جاتی۔ شام کو آؤں گی انشاءاللہ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اب تک جو ٹینشن تھی سو تھی، اب گھبراہٹ بھی طاری ہو گئی۔ مظہر صاحب کو آفس فون کر کے بتایا تو وہ اطمینان سے بولے، اچھی بات ہے اگر آپ اور بھائی صاحب آ رہے ہیں۔ میں تو خود سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو آج ان کے پاس چکر لگا لینا چاہیے۔ نادرا بیگم کا اس سادگی پر سر پیٹنے کو دل چاہا۔ سمجھا کریں مظہر، کوئی بڑی ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی، عین موقع پر لوگ ایسے ہی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کتنا کیش یا گھر یا بزنس میں شراکت، ان کے پاس اندازوں کی کمی نہیں تھی۔ ارے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ نادرا بیگم کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پیسہ ان کا مسئلہ نہیں تھا، اگر کہیں امبرین کی شادی ان کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہوتی تو وہ یقیناً لڑکے والوں کی ڈیمانڈ سے بڑھ کر پہلے ہی کر چکی ہوتی، مگر یہاں آپا بطول تھی جنہیں ان کی اوقات یاد دلائے رکھنے کا وہ تہیہ کیے ہوئے تھی۔ امبرین کے نام ایک اپارٹمنٹ تھا، مگر انہوں نے مظہر صاحب کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ امبرین کو یہ فلیٹ شادی کے کم از کم 1 سال بعد دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح امبرین کو سسرال سے علیحدہ کرنا بہت آسان رہے گا، اور امبرین کو اصل جہیز اسی وقت دینے کا ان کا ارادہ تھا۔ فی الوقت بالکل عام سا جہیز جس میں خاصے کی چیزیں، انتہائی گھٹیا پہناونیاں تھیں۔ شادی سے 1 روز پہلے ان کا آپا بطول کے گھر پہنچانے کا پروگرام پکا تھا۔ مظہر،
کہیں آپا بطول جہاں آرا کے لیے صفوان کے رشتے کی شرط لے کر آئیں تو؟ اب تک کے سارے اندازوں میں یہ سب سے خوفناک آئیڈیا تھا جو انہیں مظہر صاحب کی لنچ آمد پر آیا۔ ان کا منہ کو جاتا چاول کا چمچہ پل بھر کے لیے رک گیا۔ اپنی بات کا یہ پہلا ریئیکشن تھا جو انہیں ملا تھا، سو وہ مزید پرجوش ہو گئی۔ اگر ایسی بات کی نا تو پھر یہ شادی ہو نہ ہو بہت بری طرح بے عزتی کر کے نکالوں گی دونوں میاں بیوی کو۔ اب اس قدر بھی اپنی حیثیت نہ بھلائیں، اور میں بتا رہی ہوں مظہر 100% یہی بات ہوگی، دیکھ لیجئے گا آپ۔ اپنی بات ٹھوک بجا کر فیصلہ سنانے کے انداز میں ختم کر کے انہوں نے مظہر صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ اب دوبارہ کھانا کھانے میں مشغول ہو چکے تھے۔ پلیٹ میں نکلے ہوئے چاول ختم ہوئے تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولے، امبرین آپا بطول کے گھر بہو بن کر جا رہی ہے، اب ہمارا ان کا رشتہ بڑا لحاظ والا بن رہا ہے، تم برائے مہربانی ان کے گھرانے کا ذکر اتنی حقارت سے نہ کیا کرو، یہ تمہاری عادت بنتا جا رہا ہے۔ مظہر صاحب نے اصل بات چھوڑ کر ان کی کلاس لینی شروع کر دی۔ بات کہیں سے کہیں نکلنے لگی۔ آپا بطول اور ان کے میاں جب تک آئے چھوٹی موٹی کئی بحثیں نمٹائی جا چکی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا مظہر ضرور گھر پر ہوگا، چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو، میری بات اس نے ہمیشہ رکھی ہے۔ آپا بطول نے فخری انداز میں اپنے میاں کی طرف دیکھا اور پھر مظہر صاحب کی طرف مڑتے ہوئے بولی، یہ کہہ رہے تھے کہ مظہر ویسے ہی اتنا مصروف ہوگا، اوپر سے ہم اپنا مسئلہ لے کر پہنچ جائیں۔ آخر آئی نا اپنے مطلب پر۔ نادرہ بیگم کے دل میں ابال اٹھنے لگے، اوپر سے مظہر صاحب کی منکسر المزاجی۔ نہیں آپا، کیسی مصروفیت، آپ حکم کریں۔ ارے حکم کیا، خدا تمہاری عمر میں رزق میں برکت دے، یہ تو دل ہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کتنی محبت اور چاہت ہے، ہر نماز میں تمہارے لیے دعائیں۔ وہ ہمیشہ ہی سے دعا دینے میں فراخ دل تھی، مگر نادرہ بیگم کو اس وقت بالکل مدرسوں کے پیشہ ور چندہ جمع کرنے والوں کی مانند لگ رہی تھی۔ تجوری کا منہ زیادہ سے زیادہ کھلوانے کے لیے پٹی پٹائی جذباتی بلیک میلنگ مزید ضبط مشکل تھا۔ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اتنا بڑا دل تو کر لیا، اور کیا خدمت چاہ رہی ہیں آپ آپا، وہ بھی بتا دیں۔ اس کاٹ دار لہجے پر آپا بطول کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر رہ گیا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ نادرہ ذرا دیکھیں جا کر چائے آ رہی ہے یا نہیں۔ مظہر صاحب نے خود پر قابو پاتے ہوئے انہیں وہاں سے ہٹانا چاہا، مگر یہ ٹیکنیکل غلطی کرنے والی نہیں تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں نہ جانے کیا بات طے پا جائے۔ مظہر صاحب پر تو انہیں ذرا بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ چائے آ رہی ہے آپا، آپ اپنی بات پوری کریں۔ سارے معاملے کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ بڑے معتبر انداز میں سنبھل کر بیٹھی۔ آپا بطول کے میاں جو سفید کلفدار شلوار قمیص پہن کر آنے کے باوجود بھی ان کے شاندار ڈرائنگ روم سے بالکل میچ نہیں کر رہے تھے، ذرا اور سمٹ کر بیٹھ گئے۔ آپا بطول نے پھر سے اپنی بات کا سرا ڈھونڈا۔ میرے لیے تو تم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی کہہ لو، بہن، بیٹی، خونی رشتوں میں تو تم اور تمہارے بچوں کے سوا میرا کون ہے، اللہ تم لوگوں کو لمبی عمر عطا کرے۔ ان کی آواز بھرانے لگی تو انہوں نے بات بیچ میں چھوڑ کر اپنی آنکھیں خشک کی۔ نادرہ بیگم پر اس جذباتیت کا کیا اثر ہونا تھا؟ البتہ اب کی کچھ بولی نہیں، خواہ بات لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ جہاں آرا تمہارے سامنے ہے، اپنے طور پر تو بیٹا اچھی تربیت ہی کی ہے، اب آگے اس کا مقدر۔ نادرہ بیگم نے گہری سانس لی۔ ان کا آخری آئیڈیا ہی صحیح نشانے پر جا کر لگا تھا، اور بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے آپا بطول کے منہ سے یہ بات سننا ان کے لیے بالکل ناممکن سی بات تھی، مگر ابھی وہ خاموش نہیں ہوئی تھیں۔ مجھے جہاں آرا کی بہت فکر ہے، زمانے میں نہ جانے کیا ہوا چلی ہے، جسے دیکھو غیروں میں رشتے ڈھونڈ رہا ہے، اپنوں کی قدر و قیمت ہی بھلا دی ہے لوگوں نے۔ جوڑ بھی دیکھنا پڑتا ہے آپا، ایسے ہی آنکھیں بند کر کے رشتے نہیں جوڑ لیے جاتے۔ نادرہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کی زبان پر مدعا آنے سے پہلے انہیں ان کی اوقات جتا دیں، مگر وہ تھیں کہ کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھیں۔ ملائمت سے مسکرانے لگیں۔ اسی لیے تو میں چاہ رہی تھی کہ تم لوگ آ کر لڑکے سے مل لو، پھر میں کوئی فیصلہ کروں۔ مظہر ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، تمہارے بھائی تو دیکھ لو، یہ سامنے بیٹھے ہیں، یوں ہی گپ چپ سے ہی ہیں ہمیشہ سے۔ وہ کوئی الگ ہی کہانی سنانے لگی، جہاں آرا کے لیے کوئی رشتہ آیا ہوا تھا جسے وہ امداد غیبی سمجھتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کیے جا رہی تھیں۔ نادرہ بیگم منہ کھولے ان کی طرف دیکھے گئی۔ ان کی بھید بھری کوفت کا انجام بڑے پھسپھسے انداز میں ہوا تھا۔
مظہر صاحب کی طرف دیکھا تو وہ بڑے کاٹدار انداز میں انہی کو دیکھ رہے تھے۔ اب بہتر یہی تھا کہ کسی بہانے وہاں سے اٹھ لیا جائے، تو وہ چائے اب تک کیوں نہیں آئی کہتی ہوئی اس منظر سے نکل گئی۔ خوش فہمی کو دور کر لیجئے نادرا بیگم کہ زمانہ آپ پر انحصار کرتا ہے۔ وہ جو سب کا کارساز ہے نا، اسے اپنے بندوں کی فکر بھی ہے اور وہ انہیں کبھی تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ آپا بطول کے چلے جانے کے بعد مظہر صاحب نے کہا تو پہلی بار ان سے جواب نہیں بن پڑا۔ جہاں آرا کے لیے جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا اسے مظہر صاحب نے اوکے کر دیا تو امرین کے ولیمے کے ساتھ جہاں آرا کی منگنی کا پروگرام بھی بن گیا۔ نادرا بیگم کو کیا دلچسپی ہونی تھی، ویسے بھی امرین کی مہندی اور بارات سر پر تھی۔ ایک فکر سے جان چھٹی تو دوسرا بڑا کمپلیکس منہ کھولے سامنے کھڑا تھا۔ مہندی اور بارات دونوں ہی دن وہ اپنے سرکل کی ساری معزز خواتین کے سامنے جھپی جھپی سی رہی۔ امرین کی بارات میں آنے والوں کی سادگی سے لے کر دلہن بنی امرین کا پہنا ہوا سوٹ تک انہیں شرمندہ کر رہا تھا۔ حالانکہ برائی کسی میں بھی نہیں تھی، مگر سارا مسئلہ کلاس کا تھا۔ مظہر صاحب کی مرضی یہی تھی، ورنہ امرین کے لیے چند بہت اچھے رشتے بھی تھے۔ بیگم سیف اللہ کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ آس پاس بیٹھی ان ساری کلف زدہ خواتین کو اپنے اپنے حساب چکانے کا موقع ملا۔ آپ کے ماحول سے کافی مختلف لوگ ہیں، امرین کے لیے ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہوگا۔ بیگم واحدی نے چند سال پہلے اپنی بہن کی شادی پر نادرا بیگم کے ریمارک کو بخوبی یاد رکھا ہوا تھا، سو وہی دہرا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، مظہر صاحب نے لگتا ہے بہت جلدی میں فیصلہ کیا ہے۔ حوری کمال تائید کرنے میں پیچھے نہیں تھی۔ مظہر صاحب نے کچھ سوچا ہوا ہوگا، اتنا بڑا بزنس ہے، بیٹے کے ساتھ داماد کا بھی شیئر کروا دیں گے۔ ایک اور دیرینہ ہمدم نے خیال پیش کیا۔ نادرا بیگم سخت جذبے سے ہوئی، ان قیاس آرائیوں میں گھری بیٹھی رہیں۔ تم نے بڑی جلدی کر دی نادرا، اگلے مہینے میرا بھانجا آ رہا ہے کینیڈا سے۔ میرا تو ارادہ تھا امرین کے لیے، اپنی بہن سے بھی میں نے ذکر کر دیا تھا، وہ بھی بخوشی راضی تھی۔ ان کی سرپرست اعلیٰ بیگم سیف اللہ کی خواہش کا اظہار انہیں اور زیادہ رنج میں مبتلا کر گیا۔ اپنے رنج میں انہوں نے ایک بار بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ امرین کے پہلو میں بیٹھا ریحان کتنا اچھا لگ رہا تھا، اور آپا بطول اور جہاں آرا کتنی محبت بھری نگاہوں سے بار بار امرین کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں صرف تذکرے اور تبصرے ستاتے رہے۔ اگلے دن دوپہر کے قریب جب امرین ریحان کے ساتھ آئی تو اس کے چہرے پر پھیلا سچی خوشیوں کا عکس بھی ان کے ملال کو کم نہ کر سکا۔ معلوم نہیں کیا جلدی تھی تمہارے ابو کو جو میری بیٹی کو اس آزمائش بھرے گھر میں بھیج دیا۔ ذرا سی تنہائی میسر آتے ہی امرین کو ان کا تبصرہ سننا پڑا۔ پلیز امی، وہ بیچاری ابھی محض ایک دن کی دلہن تھی، اتنا ہی کہہ کر رہ گئی، مگر وہ ان ساری باتوں کو دہرانے سے خود کو نہ روک سکی جو کل ہوئی تھیں۔ امی، ریحان بہت اچھے ہیں، اور خالہ بطول اور جہاں آرا بھی، آپ خواہ ان لوگوں کی طرف سے بدگمان ہیں۔ اسے آخر کار انہیں ٹوکنا پڑا، مگر بے اثر، الٹا وہی بیٹی کی عقل پر ماتم کرتی رہی۔ زیادہ اپنے ابو کی لائن پکڑنے کی کوشش میں مت رہنا، جو میں کہہ رہی ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ان لوگوں کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں، میں جلد ہی تمہیں الگ گھر میں شفٹ کرواؤں گی۔ امرین کو ان کی سوچ پر افسوس ہوتا رہا، اسے اپنی کمزوری کا بھی احساس تھا اور آپا بطول اور ریحان کے اٹھائے گئے اس بے لوث قدم کی قدر بھی۔ امی، اتنے سالوں سے خالہ نے آپ سے کبھی کوئی مدد تو نہیں چاہی۔ خالو اور ریحان بھی جو کچھ کر رہے ہیں اپنی محنت سے کر رہے ہیں، کبھی ابو کے آفس میں جاب تک کے لیے انہوں نے نہیں کہا۔ اس نئے بندھن کی پاسداری اب شاید اسی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکی تھی۔ یوں ہی بجھا بجھا سا دل لیے وہ ریحان کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اگلے کئی دن نادرا بیگم کو بی پی کنٹرول رکھنے کے لیے باقاعدگی سے ٹیبلٹ لینی پڑی۔ امرین بس ایک آدھ بار آئی، اور وہ بھی ذرا دیر کے لیے۔ ان کے مشوروں سے بچنے کے لیے وہ آپا بطول اور جہاں آرا کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ سسرال والوں کی چاہت کا نیا نیا بخار ہے، کچھ دنوں میں ہی اترے گا۔ نادرا بیگم نے خود کو تسلی دے کر اگلے دن ایک لمبے گیپ کے بعد بیگم سیف اللہ کے ہاں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کا کئی بار فون آ چکا تھا اور غم غلط کرنے کے لیے ان کے گھر سے بڑھ کر دوسری جگہ کوئی نہیں تھی۔ بہت دن بعد وہ دل لگا کر تیار ہوئی۔ دلکش دکھائی دینے کا ایک گر وہ برسوں سے پکڑے ہوئے تھیں، سادہ اور قیمتی۔ ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس، لاکٹ اور رنگ پہنتے ہی ان کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہونے لگا۔ اچھی بات مزید یہ تھی کہ ان کا یہ سیٹ کسی کا دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔
مظہر صاحب کا امرین کے ہاں جانے کا پروگرام تھا، انہیں انکار کر کے وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ادھر چلی آئیں۔ بیگم سیف اللہ کے وسیع پارکنگ لاٹ میں چند گاڑیاں پہلے ہی سے موجود تھیں، ساری جانی پہچانی تھیں۔ نادرہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ ایک اچھا دن گزرنے کا پورا یقین لیے وہ لابی تک آئیں تو سٹنگ روم سے آتے قہقہوں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ذرا لوگوں کا دو رخ پن دیکھیں، اتنا اچھا ہاتھ مار کر بھی کیسا منہ سجائے بیٹھی تھیں، جیسے کروڑوں کی کنسائنمنٹ ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ حوری کمال کی آواز لابی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کس کا ذکر تھا۔ نادرہ بیگم خود بڑھ کر اس دلچسپ گوسپ میں شامل ہونے کے لیے بےتاب ہو گئی، مگر ایک دم ہی ٹھٹکنا پڑا۔ مجھے تو اس بیچارے لڑکے پر ترس آ رہا تھا، کتنا شاندار لڑکا اور معذور لڑکی پلے بن گئی ہے، نہ جانے کہاں سے ڈھونڈا ہے بیگم نادرہ نے۔ ایک اور جانی پہچانی آواز رشک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور لوگ کس قدر شریف اور سیدھے لگ رہے تھے، خاص طور پر لڑکی کی مدر۔ نادرہ ان کی بیٹی تو انگلیاں پر نچائیں گی، پتہ نہیں بھائی کیسے مل جاتے ہیں ایسے لڑکے۔ سچ بتائیں بیگم سیف اللہ، امرین اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی کیسی لگ رہی تھی؟ بڑے خوش آمدانہ انداز میں بیگم سیف اللہ کی رائے بھی طلب کر لی گئی۔ نادرہ بیگم یوں ہی گمسم سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ دیرینہ تعلقات اور ان تعلقات سے بندھی ہزارہا خوش فہمیاں، زیادہ رنج نے امرین کے بارے میں دیے گئے ریمارک سن کر ہوا تھا۔ سارا کھیل پیسے کا ہے، معلوم نہیں کیا ڈیل کی ہوگی مظہر صاحب نے، کافی بڑا کیش یا بزنس میں شراکت، کچھ دن میں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ بہرحال اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کر لیا، ورنہ بیچاری کو یہاں اس سرکل میں کون پوچھتا۔ میں تو جب بھی اسے دیکھتی ہوں یہی خیال آتا تھا کہ اس غریب کا بنے گا کیا، ماں باپ کی زندگی تک تو پھر۔ یہ مذاق اڑاتی ہمدردی بیگم سیف اللہ کی تھی، جو کچھ دن پہلے تک اپنے کینیڈا والے بھانجے کے لیے امرین میں دلچسپی کا اظہار کر رہی تھی، اور جن کی خوشامد میں وہ اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ ہر ایک کی مخالفت بخوشی مول لیتی تھی، اور ان سے اپنے اس تعلق کو اپنی بڑی عزت افزائی سمجھ کر اترائی اترائی پھرتی تھی۔ یہ تعلق، یہ مان۔ نادرہ بیگم نے ایک اجنبی سی نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ یہ شاندار لابی جس سے وہ ان گنت بار فخر سے سر اٹھائے گزرتی چلی جاتی تھی، آج اس نے پہلی بار ان کے قدم تھامے تھے۔ اندر سے قہقہوں کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں، نہ جانے موضوع گفتگو وہی تھی یا اب کسی اور کی باری تھی۔ وہ ایک لفظ بھی مزید سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ گاڑی تک آئیں تو ڈرائیور، جو ابھی ابھی دوسرے ڈرائیور کے پاس گپ شپ کے ارادے سے جا کر بیٹھا تھا، انہیں دیکھ کر تیزی سے بھاگا آیا۔ امرین کی سسرال چلو، انہوں نے اسے ہدایت دیتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک کیوں نہیں ہوتا جب تک وہ خود ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ زندگی میں پہلی بار آپا بطول کا سامنا کرنے سے وہ ابھی سے سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔